आपको बताएं, अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। सीसीडी जराये के मुताबिक ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को गुज़िश्ता रोज दुबई से पाकिस्तान वापस लाया गया था। पुलिस मुलजिम को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल कर रही थी। रहीम या खान के करीब मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। हमलावर मुलजिम तीफी भट्ट को पुलिस हिरासत से लेकर फरार हो गए। ताक़ुब करने पर फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक हो गया। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया है। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। सीसीडी जराये के मुताबिक ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को गुज़श्ता रोज दुबई से पाकिस्तान वापस लाया गया था। पुलिस मुलजिम को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल कर रही थी। रहीम या खान के करीब मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। हमलावर मुलजिम तीफी भट्ट को पुलिस हिरासत से लेकर फरार हो गए। ताक़ुब करने पर फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक हो गया, जबकि फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को गुज़श्ता रोज दुबई से वापस पाकिस्तान लाया गया था। पुलिस मुलजिम को तफ्तीश के लिए कराची से लाहौर मुंतकिल कर रही थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, शहर में आटे की तरसील में ताख़ीर की शिकायत दूर नहीं की जा सकी। अक्सर व बेशतर किराना दुकानों पर आटे की सप्लाई बेहतर नहीं हो सकी है। किराना फरोश और सारिफिन आटे की तरसील बर वक्त ना होने से परेशान है। किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्या वजूहत है? शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेंगे। बताइएगा। बिल्कुल, शहर में आज भी जो आटे की तरसील है उसमें ताख़ीर नहीं ख़त्म हो सकी और शहर की अक्सर व बेशतर किराने की और जनरल स्टोरों की दुकानों पर या तो आटा दस्तयाब नहीं है, और अगर आटा दस्तयाब है तो इसकी मिकदार जो है वो बहुत कम है। इस वक्त हुकूमती रेट्स पर जो आटा फ्राहम किया जा रहा है उसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। 10 किलोग्राम का जो थैला है वो 905 रुपये का, और 20 किलोग्राम का थैला जो है वो 1808 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके मुकाबले में जो निजी कंपनियों का आटा है वो कदरे महंगा है, इसलिए सार्फिन की अक्सरियत जो है वो हुकूमती निरखों वाला जो आटा है उसकी ख़रीदारी को तरजीह देती है। लेकिन ये शहर के अक्सर बेशतर इलाकों में शार्ट है, और इसका म्यार भी जो है उस पर भी सवालिया निशान सार्फिन की जानब से लगाए जा रहे हैं। सार्फिन ये कहते हैं कि हुकूमत आटे की तरसील को बेहतर बनाए और इसमें जो मिलों की जानब से ताख़ीर की जा रही है उस ताख़ीर को भी दूर किया जाए। इसके मुकाबले में निजी कंपनियों का आटा देखें तो 5 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 720 से 750 रुपये है, और ये सार्फिन के लिए ख़रीदना कदरे मुश्किल है, ये काफ़ी महंगा है। इसलिए सार्फिन ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जहाँ और दीगर बहुत अच्छे काम कर रही हैं, वहीं पे आटे की तरसील के हवाले से भी नोटिस लें और इस ताख़ीर को दूर करें, और इसके साथ साथ जो सफ़ेद आटे का म्यार है इसको भी बेहतर बनाया जाए। जी, इसको भी बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया शहजाद। दूसरी जानिब आप आपको बताएं कि शहर की परचून मार्केट में आज भी चीनी दस्तयाब नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा कहीं भी हुकूमती निर्ख 177 रुपये पर चीनी दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट में चीनी ना होने की वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अबू बकर शेख हमारे साथ हैं, क्या सूरत हाल है उनसे जान लेते हैं। जी अबू बकर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, लाहौर शहर के बासी आज भी सस्ती चीनी खरीदने से महरूम हो चुके हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को सस्ती चीनी की दस्तयाबी देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दे रही है। इस वक्त मेन गड़ी शहू, शालामार, दरोगे वाला, मेन कैनाल रोड समेत दीगर इलाकों में आज भी ओपन मार्केट के अंदर या तो चीनी दस्तयाब ही नहीं है, और अगर कई छोटी दुकानों के अंदर अगर चीनी दस्तयाब है तो वो मनमाने रेट्स पर दस्तयाब है। तकरीबन 190 रुपये से लेके 200 रुपये तक ओपन मार्केट के अंदर चीनी फरोख्त हो रही है। मासवाई जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं यहाँ पे हुकूमती निर्ख जो कि फिक्स किया गया है 177 रुपये, इस रेट पे बड़े स्टोर्स के ऊपर जो चीनी है ये दस्तयाब है। छोटे स्टोर्स
کیوسک کے جو مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی جو فی کلو ان کو کاسٹ کرتی ہے یہ 184 روپے کاسٹ کرتی ہے. ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ سرکاری نرخ 177 روپے پہ چینی فروخت کریں؟ لہٰذا جو 80 سے 90% جو اوپن مارکیٹ کے دکاندار ہیں انہوں نے اپنی دکانوں پہ چینی کا سٹاک ہی نہیں رکھا ہوا، اور جو بعض دکاندار ہیں یہاں پہ چینی 190 195 سے 200 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے. شہریوں نے متعلقہ محکموں سے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کی سپلائی سرکاری نرخ پہ بحال کی جائے. سرکاری نرخ پر بحال کی جائے. بہت شکریہ ابو بکر. پنجاب کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ. صاف پانی کے لیے لگائے فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال کے لیے فنڈز منظور کر لیے گئے. 5000 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹ کی دیکھ بھال کے 3 ارب 15 کروڑ منظور کیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے علی رامے سے. جی علی رامے. جی بالکل، آپریشن اینڈ مینٹیننس کے لیے صاف پانی کے جو لگائے گئے فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی پنجاب صاف پانی اتھارٹی کی طرف سے کہ بجٹ جو ہے وہ حکومت مستقل طور پر منظور کر لے. اب اس کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی متعدد بار میٹنگز کی اور ہدایت دی محکمہ خزانہ پنجاب کو کہ آپریشن اینڈ مینٹیننس کے لیے صاف پانی اتھارٹی کو بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے بھی باقاعدہ منظوری دے دی، اور اس کے لیے 3 ارب روپے سے زائد کا فنڈ جو ہے وہ اب جتنے بھی پنجاب کے اندر لاہور کے اندر فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے. اور اس کے لیے کیونکہ پنجاب حکومت کے پاس صاف اتھارٹی کے پاس 5000 سے زائد فلٹریشن پلانٹس موجود ہیں تو ان کی دیکھ بھال کے لیے یہ بجٹ جو ہے درکار تھا اور حکومت پنجاب نے اس کی منظوری دی. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلا تعطل صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ شہریوں کو ممکن ہو سکے، اور اسی کو مد نظر رکھتے یہ بجٹ جو ہے وہ اپروو کیا گیا. اور اب فائنانس ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ فوری طور پر یہ بجٹ صاف پانی اتھارٹی کو دیا جائے تاکہ جتنے بھی پنجاب کے اندر فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کی بحالی کا کام جو ہے وہ جاری رہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے. پنجاب اسمبلی کے سوموار کو ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. پیر کا دن پنجاب کے لیے اہم قانون سازی کا دن ہوگا. پنجاب حکومت بروز پیر نئے بلدیاتی نظام کا مسودہ قانون منظور کروائے گی. اجلاس بروز پیر صبح 10 بجے ہوگا. اجلاس میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا. اراکین اسمبلی اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹسز پیش کریں گے. تو پنجاب اسمبلی کے سوموار کو ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری کیا گیا ہے. پیر کا دن پنجاب کے لیے اہم قانون سازی کا دن ہوگا. پنجاب حکومت بروز پیر نئے بلدیاتی نظام کا مسودہ قانون منظور کروائے گی. اجلاس بروز پیر صبح 10 بجے شروع ہوگا اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا. اراکین اسمبلی اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹسز پیش کریں گے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی بات کریں تو پیپلز پارٹی نے صوبہ بھر کی تنظیموں سے مضبوط امیدواروں کی فہرست بھی مانگی ہے. تمام تنظیمیں اپنے علاقے کے یوسیز میں 3 امیدواران کے نام پارٹی قیادت کو فراہم کریں گی. اس حوالے سے مزید جان لیں گے، حسن علی سے بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی قیادت نے تمام تنظیموں سے اپنے اپنے علاقے کی جو یونین کونسلز ہیں وہاں کے مضبوط امیدواروں کی فہرستیں جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام جو تنظیمیں ہیں وہ ہر یونین کونسل سے 3 نام جو ہے وہ پارٹی کے وسطی پنجاب کی قیادت کو فراہم کرے گا، جس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ وسطی پنجاب کی جو قیادت ہے وہ ان تینوں امیدواروں کے انٹرویو جو ہے وہ کریں گے، اور انٹرویو کے بعد سفارشات مرتب کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی جو قیادت ہے اس کو بھجوائی جائیں گی، جو کہ بلدیاتی انتخابات میں کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا اس کا فیصلہ جو ہے وہ کریں گے. تاہم اس حوالے سے وسطی پنجاب کی قیادت جو ہے وہ سفارشات ضرور پیش کرے گی. اور اس حوالے سے آئندہ ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی قیادت نے تمام تنظیموں کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، جس میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی، امیدواروں کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں حصہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن علی. یورپین یونیورسٹیوں سے اسکالرشپ پر ماسٹر ڈگریز حاصل کرنے کا موقع ایچ ای سی نے طلباء سے درخواستیں طلب کر لی ہیں. طلباء کو ریسمنڈ منڈس جوائنٹ ماسٹر اسکالرشپس پروگرام کے تحت تعلیم فراہم کی جائے گی. اس پروگرام کے حوالے سے بتائیں گے ہمارے ساتھ عمران یونس ہیں. جی عمران. ایجوکیشن کمیشن پاکستانی طلباء طالبات کو یورپین یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ پر ماسٹر ڈگری فراہم کرنے کا موقع دے رہا ہے، اور اس حوالے سے ایچ ای سی پاکستان نے خواہش مند طلباء طالبات سے
درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ یہ جو پروگرام ہے یہ ایراسمس مینڈس جوائنٹ ماسٹر اسکالرشپ پروگرام ہے، جس کے تحت طلباء طالبات کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ فراہم کیے جاتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے یہ اس کے تحت یورپ بھر کی جو معروف یونیورسٹیاں ہیں ان میں فلی فنڈڈ ماسٹر ڈگری کر سکیں گے طلباء طالبات، جبکہ پروگرام بین الاقوامی تعلیمی تجربات، ثقافتی تبادلے اور علمی فضیلت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ پاکستانی طلباء انجینئرنگ، سوشل سائنسز، اکنامکس، نیچرل سائنسز سمیت دیگر شعبوں میں ماسٹر ڈگریاں کر سکیں گے، جبکہ پروگرام پاکستانی نوجوانوں کی عالمی مسابقت اور تعلیمی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور اس اسکالرشپ میں تمام تر ٹیوشن فیس جو ہے وہ معاف ہوگی، اور اس کے ساتھ ماہانہ معاوضہ طلباء طالبات کو دیا جائے گا، اور تمام تر سفری اخراجات جس میں ویزا، ٹکٹ اور باقی ساری چیزیں ہیں، اکاموڈیشن، وہ بھی اسی اسکالرشپ کے تحت فراہم کی جائے گی طلباء طالبات کو۔ ہر سال یہ پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے یورپین یونیورسٹیوں کی جانب سے، اور سب سے زیادہ پاکستانی طلباء اسکالرشپ حاصل کرتے ہیں، اسی لیے جو یورپین یونین ہے اس نے زیادہ تر اسکالرشپ کی تعداد پاکستانی طلباء طالبات کے لیے رکھی ہے۔ جی شکریہ عمران یونس۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے این جی او کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ معروف آئی سرجن پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان نے وفد کی سربراہی کی ہے۔ وفد میں فہمیدہ حسن، ڈاکٹر زاہد اوان، صابر داد خان، فاروق خان شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کو بتائیں کہ اسپیشل سیکرٹری اون عباس، ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل بھی موجود ہیں۔ ملاقات میں سفید موتیا کی وجہ سے اندھے پن کی روک تھام کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، اس ملاقات کے حوالے سے تفصیلاً ان سے جان لیتے ہیں۔ جی زاہد چودھری۔ جی، صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر جی کے ساتھ جو ہے وہ آج معروف آئی سرجن پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان کی سربراہی میں این جی او کے وفد نے جو ہے وہ ملاقات کی، اور اس موقع پر جو ہے وہ جو سفید موتیا سے جو اندھا پن ہے اس کی روک تھام کا جو پروجیکٹ ہے اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا، اس اجلاس میں یہ اتفاق پایا گیا کہ اس پروجیکٹ کے تحت 29 اضلاع کے 42 اسپتالوں میں سفید موتی سے بچاؤ کے لیے اس کی جو سرجری ہے کیٹریکٹ کی، اس کی جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، اور یہ مفت سہولت میسر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں جو ہے وہ اسکریننگ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان کی سربراہی میں ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی، جو تمام پنجاب بھر میں نہ صرف گراس روٹ لیول کے اوپر بچوں کی اسکریننگ بلکہ سفید موتیا سے اندھے پن کی روک تھام کے حوالے سے جو علاج معالجے کی سہولتیں ہیں وہ تمام ڈسٹرکٹ و تحصیل اسپتالوں میں ان کی فراہمی، تاکہ لوگوں کو ان کی دہلیز کے قریب جو ہے وہ یہ علاج میسر آ سکے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ٹاسک فورس جو ہے وہ کام کرے گی۔ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صحت عامہ کی تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے ہر ممکن نہ صرف اقدامات اٹھا رہی ہیں بلکہ اس کے لیے فنڈ بھی فراہم کر رہی ہیں، اور اب جو بین الاقوامی ڈونرز ہیں ان کے تعاون سے پنجاب میں یہ نابینا پن کی جو روک تھام ہے اس میں جو ہے یہ پروجیکٹ ایک کلیدی حیثیت کا حامل ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد نے ملاقات کی۔ چیئرمین پاک سعودی بزنس فورم شہزادہ منصور بن سعد ال سعود نے وفد کی سربراہی کی۔ سعودی وفد کو پنجاب حکومت کے نمایاں اقدامات اور پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سعودی وفد کا عربی زبان میں خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی وفد نے پنجاب میں عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں سرمایہ کاری کی وسیع تر مواقع سے بھی آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا بینکنگ، میٹ ایکسپورٹ اور کیمیکل سیکٹر کے نمائندوں سے ملاقات کے پروگرام پر اظہار مسرت۔ سعودی وفد کا لائف سٹاک، مائنز، انفراسٹرکچر، میٹ، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں اظہار دلچسپی دکھائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں خصوصی سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کا اعلان۔ سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ میں 10 سالہ ٹیکس ہالیڈے، 10 سالہ انکم ٹیکس استثناء، سعودی عرب کے لیے اسپیشل اکنامک زون میں ون ٹائم کسٹم ڈیوٹی استثناء بھی دیا جائے گا۔ سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے سی ایم آفس میں خصوصی فاسٹ ٹریک بھی قائم کیا جائے گا۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مکہ میں المشر اور المقدسہ میں میٹرو ٹرین آپریٹ کے لیے سروسز فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔